बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। अब खुशखबरियाँ नहीं रुकेंगी। भारत की दो आलमी वारदातें सामने आई हैं और एक बड़ी रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ने और लोगों तक पहुंचाने के लिए फ़ैसला किया है। उसके साथ ही एक पैगाम है इमरान खान का, आपके नाम देना चाहता हूं। और रमज़ान शरीफ के महीने में जो कुछ लोग इसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो उलमाए किराम हैं उनके साथ बैठ के उसको सदर पाकिस्तान ने रिज़ॉल्व करवाया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि परसों मंडे को प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क के मुक़्तदार उलमा, रमज़ान आ रहा है, अमन व अमान चाहिए, लोगों का सुकून चाहिए, ज़िंदगी चाहिए लोगों की, कोरोना से जो सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल है उसकी ऑब्ज़र्वेंस चाहिए पूरी तरह से। और फिर जो मसाजिद हैं उनके अंदर कुछ इक़दाम तजवीज़ किए गए, शॉर्टली वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको सबसे बड़ी बात वो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो वबा की ज़हमत है वो रहमत में तब्दील हुई है और हो रही है मुसलसल। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े रब्बुल आलमीन और इनायत करेंगे और नवाजिश करेंगे और अता करेंगे आप सबको और इस प्यारे पाकिस्तान को। भारत ने सबसे पहले तो ये है कि एक जो वॉर हेड एटमी ले जाने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल से थोड़ा सा मिलता जुलता बैलिस्टिक मिसाइल, यानी उनका जो भी निशाना है वो पाकिस्तान की जानिब है खुदा न खास्ता, और उनकी जो भी इरादे हैं वो पाकिस्तान के हवाले से, उनकी जो मिलिट्री माइट है, मिथ्स हैं, बिल्डअप है, वो सारा का सारा उसका मरकज़ी नुक्ता और फोकल पॉइंट जो है वो पाकिस्तान रहा है। फिर उसके साथ ही दूसरी उनकी तरजीह ये है कि भारत के अंदर जो आज़ादी की 32 मुख्तलिफ़ जगह पे तहरीकें चल रही हैं भारत से आज़ादी की, उनको नाकाम बनाया जा सके। और तीसरा ये है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम और माइनॉरिटी, एक तो मोहम्मडन्स हैं, मुस्लिम वहाँ पे कहलाते हैं, और दूसरी माइनॉरिटीज़ जिस तरह से क्रिश्चियन हो गए, बूद्ध हो गए, और सिख भी उनका बहुत बड़ा खालिस्तान की वजह से भी, और जो उन्होंने किया था दरबार साहब में अमृतसर में, वो भी उसकी वजह से भी, और फिर उसके जो नताइज सामने आए थे। और उनमें से एक नतीजा ये है कि जो इंदिरा गांधी के मारने के इल्ज़ाम में एक शख्स है उसको अभी तक भारत एक्सिक्यूट नहीं कर सका, इसलिए कि सिखों के आलमी सतह पे वो तहरीक आगे बढ़ती जा रही है खालिस्तान वाली। मैं पहला उसका हिस्सा आपको बताता हूँ जो भारत की वारदात है, वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी कौम जो इस वक्त गुर्बत में, अफलास में, इस रीजन में बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से तकरीबन सबसे आगे है, और उसके जो लोग हैं उनके पास टॉयलेट नहीं है, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ और क्रिश्चियंस को अलहदा से कॉर्डन करके बाकी जगह अगर वो दे रहे हैं, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया वो 500 रुपया दिया, इस पर वीडियोज़ भी हैं। तो 500 रुपये की बजाय वो जो इंडियन मैंने लैंग्वेज बोली है, जो मुसलमानों तक पहुंच रहा है वो 500 और 50 का रेशो है। 50 रुपये मुसलमान कम्युनिटी को दे रहे हैं और 500 जो है वो बाकी जगह तकसीम किया जा रहा है। तो फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इस पॉपुलेशन में जिस तरीके से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय लोगों को एक पैनिक का शिकार करके, खौफ का शिकार करके, लॉकडाउन का शिकार करके बड़े पैमाने पे अनप्लान्ड, बार सारी दुनिया में इसकी गूंज है, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया के लिए दुआ है, अपने बदतरीन दुश्मन मुल्क समेत, और वो लोग जो पाकिस्तान का कभी भला सोच नहीं सकते ख्वाब में भी, उन समेत, कि सारी जगह इंसानियत को तकलीफ़ ना हो। रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमाएं सब के लिए। और ख़ास तौर पे सबसे पहले अपने घर की दुआ करते हैं, फिर मुस्लिम उम्मा बड़ा घर समझ लीजिए, और फिर आलम इंसानियत एक ग्लोबल हमारा गांव समझ लीजिए। इसलिए ये दुआ इस तरह से करनी चाहिए। और खैर खाही जो मज़हब इस्लाम है उसकी बुनियाद है कि हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और बुरा सोचने से बंदा अपने अंदर एक हसद की तंदूरी छोटी सी लगा लेता है, कवन जला बैठता है, उसका कोई नतीजा बेहतर नहीं होता, खा वो फ़र्द हो, मुआशरा हो, एक कबीला हो, घर हो या कौम हो।
بنیادی اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اب یہ میں دوسرا جو آپ کو بتانا ہے، اس کی میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے ایک ہارپون نامی میزائل ہے جو امریکہ کے ساتھ سودا کیا، اور اتنی بڑی اربوں ڈالر کی ڈیل کی ہے انڈیا کو، اور کس سے؟ یعنی اس کے ایک طرف بنگلہ دیش ہے، کیا اس سے خطرہ ہے؟ ایک طرف اس کے بھوٹان ہے، کیا اس سے خطرہ ہے؟ ایک طرف ان کا چائنا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، جن کے ساتھ جنگوں کا ان کا ریکارڈ ہے۔ اس لیے جب بھی وہ سوچتے ہیں تو ان کا پرسپیکٹو چائنا انٹو پاکستان، پاکستان انٹو چائنا، یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اسلحہ جس کا وہ نئے جو بارود وہ خرید رہے ہیں، وہ اس نیت سے خرید رہے ہیں، اور ان کی نیتیں اور ارادے ہمیشہ ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج تیار رہتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اریسٹ ہوئی ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، ابھی یہ خبر ہے کہ اریسٹ ہوئی ہے کینیڈا میں، جو پاکستان کے حوالے سے وہاں سازش کرنے کے لیے پڑوسی ملک جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ ہے وہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے، اور ایک بڑی اریسٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ان کے فوج کے کچھ لوگوں کو وہاں سے ایک سے زیادہ مرتبہ واپس بھیجا جا چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے مظالم ہیں ان کی وجہ سے، دس یو آلریڈی نو۔ اب میں دوسری خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ کس طرح سے زحمت رحمت میں بدل رہی ہے۔ نمبر 1، پاکستان کا جو ایئر انڈیکس ہے اس میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں جو قیمتیں تھیں اشیاء خورد و نوش کی رمضان کے قریب وہ سکائی راکٹنگ کرتی تھیں، وہ آج کم ہے پہلے سے۔ نمبر 3، پاکستان کی جو گلوبل ریچ ہے فائنینسز کے حوالے سے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ آج آپ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ پہلے ہمارا اندازہ تھا کہ مئی سے پہلے اور یہ جو اپریل ہے اس کے اینڈ میں تقریباً جو 50,000 لوگ ہیں ان کی انفیکشن کا چانس تھا اس وبا سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور وہ ہم جو اندازہ لگایا گیا تھا سارے اداروں کی طرف سے وہ 50% سے بھی اس کا ریشو جو ہے وہ کم رہا ہے۔ اس کی وجہ جو دو اس کی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ بہت جلدی پاکستان نے اقدامات چائنا کے ووہان کے واقعے کے بعد فوراً شروع کر دیے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل گورنمنٹ نے باقی ساری پرائورٹیز اور باقی سارے پروجیکٹ ادھر دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور عمران خان کی لیڈرشپ میں گلوبل ہماری ریکگنیشن جو اس حوالے سے ہوئی ہے کہ یہ وہ ایک ملک ہے ان میں سے جو گنتی کے ہیں، اور وی آر الحمدللہ آن دی اپر سائڈ، کہ جہاں پہ یہ جو دیار زحمت بننے لگا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیار رحمت میں بدل دیا ہے، اور رحمتیں آئیں گی پاکستان کے لیے۔ میں اب کہہ رہا تھا کہ یہ خوشخبریوں کا سیزن رک نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پہ G20 ممالک کی ایک تنظیم ہے جو 20 بڑے پلیئر دنیا کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ IMF وغیرہ کا میں بتا چکا ہوں، 12 ارب ڈالر کا قرض اس کی ادائیگی پاکستان کو نہیں کرنی پڑے گی، اور 2.5 سال کا ریلیف جو ہم قسطیں دیتے تھے اور سود دیتے تھے، سود علیحدہ اتنا بڑا سود دیتے ہیں کہ کمر بیٹھ جاتی ہے ہماری پوری اکانومی کی اور ہمارے پورے سسٹم کی۔ تو جو لینے والے تھے وہ واپس کر کے نہیں گئے، پائل اپ ہوتا رہا اور اب اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو اس میں 2.5 سال کا ریلیف ہے جو ہمارے اندازے سے کافی بہتر ریلیف ہے، اس لیے کہ 2 سال کا تقریباً اندازہ تھا اور 2.5 سال کا ہمیں ریلیف مل گیا۔ اور پھر اس کا جو اطلاق ہوگا وہ ہوگا اگلے مہینے کی 1 مئی سے، وہ یوم مزدور ہے ویسے بھی 2020 سے ہوگا۔ اور اس میں جو ادارے شامل ہیں G20 کے حوالے سے، وہ IMF میں پہلے آپ کو بتا چکا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ شامل ہے، اور عالمی بینک ہے وہ شامل ہے، جس کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے علاوہ جو ہیں ادارے وہ ان میں پیرس کلب ہے، اور IDB کو ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی 2.5 سال کے لیے، یہ ساری جو ہیں مؤخر ہو گئی ہیں۔ اور یہ جون 2222 تک کا ریلیف ملا ہے، جس میں سے اس سال کا بجٹ بھی اور 21 کا بھی اور اگلا 3 بجٹ جو ہیں ان کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ خوشخبریوں کا ایسا تسلسل ہے جو جس کے بارے میں کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشند خدائے بخشندہ، کہ یہ اللہ کی مہربانی نہ ہو تو کوئی بازو کے ساتھ زور لگا کے اور مسل کی قوت دکھا کے یہ ریلیف نہیں لیا جا سکتا، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اور پھر 5 ارب ڈالر ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں سعودی عرب کو اور UAE کو، اور چین کے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر ہیں یہ پچھلے قرضے جو لیے ہوئے تھے، یہ ڈیٹ ڈویژن نے ان کا ریلیف پلان جو ہے وہ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خوشخبری ان دی میکنگ ہے، جو حکومت کا ایک ادارہ جو
قرضہ ڈویژن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ ڈویژن وہ کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہ پہلے خوشخبری آپ تک پہنچا دی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور مبارک چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اچھا ایک شروع میں مطالبہ کیا لوگوں نے, میں خوشخبری کی بات کرنے لگا بلکہ دو ہے اور مزید, کہ جی ڈیلے کر دیا جائے ہمارے بلز کو. بلز ڈیلے ہو گئے, کہا ٹھیک ہے 2-3 مہینے بعد دے دیجئے, لیکن دینے تو ہے نا. تو پھر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ تو ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے. تو اس کے حوالے سے ایک سکیم آ رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو خوشخبری دے دیتا ہوں. اور وہ سکیم یہ ہے کہ دیکھیے پہلے ایسی کوئی ایمرجنسی ملک میں آئی نہیں, اس لیے امید آپ رکھیے کہ سکیم یہ ہے. میں آپ کو اس کا کنٹور پہلے ہی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کا بل کچھ معاف کتنا کیا جا سکتا ہے ہمارے گیون ریسورسز میں, اس لیے کہ پاکستان میں سب سے بڑی اس وقت جو سکیم چل رہی ہے جس میں میرے پاس فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, 1.20 کروڑ خاندانوں کو رقم پہنچا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اور پھر بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 8 ارب روپے سندھ میں خرچ ہوئے, کسی جگہ کوئی ثبوت نہیں کسی کو مل رہا, اور پھر لاشوں کا ڈیٹا وہاں چھپایا گیا جس کی وجہ سے وہاں مرض تھوڑا سا. لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. پرائم منسٹر کا پیغام ہے وہ میں آخر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ان کا پیغام یہ ہے عمران خان کا آپ کے نام, کہ قومی وسائل سے بڑھ کر وہ لوگ جن کے لیے قحط کا خطرہ تھا, روٹی نایاب ہونے کا خطرہ تھا, ان کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان پہ یقین رکھیے, عمران پہ یقین رکھیے, نظام پہ یقین رکھیے. کسی قیمت پہ بھی حکومت کسی منافع خور کو, ذخیرہ اندوز کو, اندھیرے فروش کو, مہنگائی بڑھانے والے کو اور مافیاز کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ رمضان شریف میں لوگوں کی عبادات میں خلل ڈالیں. اسی لیے آج ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ میں صدر صاحب نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو سحری اور افطار کا علماء کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے سب نے مل کے کہ وہ اجتماعی, چونکہ کھانا جو ہے وہ کھاتے ہوئے اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے, پھر برتن ایک دوسرے کے یوز ہو سکتے ہیں, اور یہ نہ کیا جائے مساجد کے فرش کلورین سے سارے دھوئیں گے, اور پھر یہ ہے کہ سارے لوگ ماسک لگا کے مسجد میں جائیں گے. سب بندی ایسے کی جائے کہ 2 نمازیوں کی جگہ خالی درمیان میں چھوڑی جائے اور صفیں کھلی کر دی جائیں. ساتھ ہی اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا تو گورنمنٹ اپنی پالیسی پہ ریویو کر لے گی, نظر ثانی کر لے گی, ختم کر دے گی پالیسی, اور پہلے کی طرف ہم لوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا وقت لوٹ کے آنے والا ہے, اچھے موسم لوٹ کے آ رہے ہیں, اور اس موسم میں اور کچھ نہیں اگر ہو سکتا تو چھوٹا سا اپنے گھر کے اندر لان اس کو آپ آباد کر لیں. خوش رہیے, اپنے گھر رہیے, اسٹے سیف, اسٹے ہوم, سیو دی سولز آف کشمیر, پاکستان پائندہ باد.